बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर अपने मेज़बान हकीम अता उर सिद्दीकी के साथ आप हाज़िर खिदमत हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों में, तफक्कुरात में, परेशानियों में, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है और इंसान को किसी लम्हे भी वो सुकून में नहीं है। और आज लाखों रुपया ले के भी लोग सुकून तलाश करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। क्या वजूहात हैं? इंसान इतने परेशान क्यों हैं? क्यों इस दौर में इतनी जिद्दत के बावजूद इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों ने इंसानों को घेर लिया और उस बीमारियों से ना बचा, ना बूढ़े बचे, ना जवान बचा, ना ख़वातीन बची। तो आया हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, हमारे कौन से मामलात ज़िंदगी के ऐसे डिस्टर्ब हैं कि जो इतनी बीमारियों ने हमें घेर लिया। नाज़रीन, आप जैसा जानते हैं कि पहले वक्तों में जो तबीब होते थे वो रूहानी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करते थे और साथ जिस्मानी मुआलिज भी होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई कि उन तबीबों को पेशेंट्स की बीमारियों से फुर्सत मिले तो वो रूहानियत की तरफ सोचें। आज हमारा जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद ये है कि हम बेसिकली एक मोटो है कि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का। बज़ाहिर मैं एक इंसान हूँ, मेरे साथ मेरी रूह भी है और मेरा जिस्म भी है। इन दोनों के अंदर बीमारियां आती हैं, इन दोनों की इस्लाह करना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक नामवर हमारे रहनुमा रूहानी पेशवा मोहतरम यासिर इशफाक नक्शबंदी शादली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और दूसरे हमारे मेहमान जो मुआलिज हैं हकीम इमरान नज़ीर साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। तो हम पहला सवाल, चूँकि इंसान के अंदर ये रूहानियत का एलिमेंट बहुत ख़ास है, हम यासिर भाई ये देखते हैं कि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का, और आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर लाखों रुपया लगा के, परहेज़ करके और एनवायरनमेंट चेंज करके भी शिफा नहीं मिली। तो इसके पीछे क्या एलिमेंट है? आप क्या समझते हैं कि क्या रूहानी एलिमेंट भी इतने मजबूत हैं कि जो जिस्मानी शक्ल में सामने आए हुए? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम बुलाने का, और थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ अपने सिलसिले का। जी जी। मेरा ताल्लुक़ नक्शबंदिया शाज़लिया वैसिया पाकिस्तान से है और मैं खलीफा हूँ सैयद अबुल हसन मुफ्ती नूर ज़मान साहब माशाअल्लाह शाज़ली का, और पिछले 12 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, माशाअल्लाह, उनका सिखाया हुआ अब तक सीख रहा हूँ। तो आज आपका सवाल है कि रूहानी एलिमेंट बहुत बढ़ चुका है जी और प्रॉपर वे में गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है लोगों को, जी, और लोग खुद से वज़ाइफ भी कर रहे हैं, शिकार है उलझनों का। तो ज़रूरत है कि इस बात पे गुफ्तगू की जाए। जितने अक्सर जो इमराज हैं उसका जो बेस है वो रूहानी है। ज़बरदस्त। मैदे के अमराज हो गए, जिगर के हो गए, शुगर का मसला हो गया, ब्लड प्रेशर आजकल जवानों को हो रहा है, तो उसके पीछे जो कॉज है वो रूहानी है। ज़बरदस्त। अगर रूहानी कॉज हल्की है तो बाज़ का इलाज से फ़ायदा हो जाता है, अगर रूहानी कॉज पीछे बहुत बड़ी है तो फिर इलाज भी होता रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो जी जैसे भाई ये बताइए कि मसलन इसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे कि एक पेशेंट अपना, मिसाल के तौर पर आपने ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहा, जी अब ब्लड प्रेशर में मेडिकल में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रीनल का गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उससे बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेन से भी बढ़ता है। अब कैसे पता लगेगा कि ये ब्लड प्रेशर रूहानी बीमारी की वजह से बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि अगर थोड़े से ट्रीटमेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है जी जी, तो इसको समझे कि ये जिस्मानी आर्जा है। ठीक है। मुसलसल दवाइयाँ कर रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, निचला बीपी बहुत बढ़ जाता है बाजू का, जी, डायस्टोलिक, तो बिल्कुल। वो अलामत है कि आपको अपने मेडिकल इलाज के साथ साथ रूहानी रूहानी इलाज भी करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि जो इंसान के दिलों को सुकून जिक्र इलाही से। और हमारा जो शादरी सिलसिला है पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस वक्त ज़िक्र कसीर का नाम है। हमारे शेख हर शागिर्द को जिक्र करवाते हैं। एक हमारी किताब है फ्यूज़ुन नूर, जी जी, हर शागिर्द खलीफा उसको तय करता है। माशाअल्लाह, जिक्र कसीर है। पहली दफ़ा 400, मेरे शेख फरमाते हैं कि 400 सालों में पहली दफ़ा किसी ने निसाब जारी किया, वो मेरे शेख सैयद नूर ज़मान साहब। ज़बरदस्त। निसाब तय होगा, गुमराही दूर होगी। बिल्कुल सही। रूहानी इमराज जहाँ जादू के हैं वहाँ मैं समझता हूँ 80-90% जो मर्ज हैं वो जिन्नाती हैं। ऐसे ये खून में गर्दिश करते हैं, हदीस की रूह से कि जिन्नात तुम्हारे खून में दौड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये वही शरीर जिन्नात जो अंदर दाखिल होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान बीमारियों का गढ़ बन जाता है। ज़बरदस्त। हमारे साथ हकीम इमरान नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। हकीम साहब, आजकल ये मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा जो है ना पाए जाते हैं कि मैदे में कोई गैस्ट्राइटिस के इशू है, अल्सर है, तो इस बारे में बताएं कि ये मैदे के अमराज ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमें अपने हेल्थ स्पेशल टीम पे इन्वाइट किया।
آپ کا سوال ہے کہ معدے کے جو بیماریاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں جو مین ہے وہ 3 کازز ہیں, مین جو وجوہات ہیں. جی جی. سب سے پہلے جو ایک ہے وہ ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہماری فوڈ جو ہے, فوڈ چوائس آف فوڈ جو ہے نا وہ ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ مین ہے بیکٹیریا. اب سیڈنٹری لائف سٹائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا وغیرہ کھا کے نا ریسٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ نہیں ہوتی. اور سیکنڈ پہ ہے جو ہماری جو فوڈ ہے وہ ہم زیادہ تر جنک فوڈ کی طرف ایسی بہت زیادہ. تھرڈ جو ہے وہ ہے ایک بیکٹیریا ہے جو مین ہے ایچ پیلوری. وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمارے معدے کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے اور معدے کے السر کو کاز کرتا ہے. تو حکیم صاحب جو آپ نے بتایا سیڈنٹری لائف سٹائل, ٹھیک ہے, یہ اب لوگ جو ہے اس چیز کو ختم بھی کر رہے ہیں, اپنا واک کی طرف بھی آ گئے ہیں, اور دوسرا فوڈ کا بھی چینجنگ آ رہی ہے. لیکن یہ جو بیکٹیریا ہے, یہ جو ایچ پیلوری ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, کیا بیکٹیریا ہے, تھوڑا عوام کو بتائیں اس بارے میں. یہ ایک گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے جس کی تشخیص 1982 میں ہوئی تھی. 2 ڈاکٹر احباب نے نا اس کی تشخیص کی جب ایک معدے کے السر کا پیشنٹ جب آیا تھا نا, انہوں نے جب ریسرچ کی تو ان کو دیکھا معدے کی جو لائننگ ہے نا اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک بیکٹیریا گرو کر رہے ہیں جس کو ہم ایچ پیلوری کہتے ہیں. ہمارے معدے کی جو لائننگ ہے اس میں جا کے یہ اپنی جگہ بناتا ہے. وہاں سے یہ ہمارے امیون سسٹم سے بھی محفوظ رہتا ہے, وہاں پہ یہ السر کاز کرتا ہے. اچھا, تو حکیم صاحب ایچ پیلوری کا کوئی آپ کی طب کے اندر مؤثر علاج موجود ہے؟ جی بالکل. ایچ پیلوری جو ہے یہ اپنی جو ہماری اینٹی بایوٹکس ہے نا, بعض اوقات یہ اس کے انفیکشن کو کم نہیں کر پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پراپر جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری طب یونانی ہے اس میں ایچ پیلوری کو ہم کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم اپنے کچن میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں, جس میں ہم گارلک ہے, لہسن ہے, ادرک ہے. اس کو سب سے بڑا جو اس کو ختم کرنے والا ہے وہ ہے یہ ہمارا جو ہلدی ہے. ہلدی سے ہم سب سے زیادہ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. زبردست. یاسر بھائی, یہ آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آج کل یہ ہر شخص جو ہے ڈپریشن, انزائٹی, وسوسے خیال, ہمارے پاس بھی کئی نوجوان آتے ہیں بالکل کوائٹ ینگ ایج, چاقو چوبند رہنے والی عمر ہے, لیکن ڈرے ہیں, خوف زدہ ہیں, اور کسی کام کو دل نہیں کرتا, ڈرائیو نہیں کر پاتے. یہ کیا کوئی روحانی ایلیمنٹ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے, تھوڑا اس بارے میں بتائیے. کل تک تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی جسمانی بیماری ہے. جی. سلسلے میں آنے کے بعد, شیخ سے تعلق کے بعد ایک نئی دنیا کھلی, اور معلوم ہوا کہ آج جو دنیا جو پریشان ہے وہ ان کے روحانی مسئلے بہت زیادہ ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس, بے چینی, اندر سے ایک بے غمی کا ہونا. ہاں, یہ بہت ضروری ہے. لوگ پریشان ہیں, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر وہ ذکر خود سے شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج جتنا ہمارے پاس جو مریض آتا ہے خانقاہ میں میرے پاس, الحمدللہ لوگوں کو ذکر پہ لگایا. ہمارے شیخ کا ایک ہی مشن ہے کہ گلی گلی اس سلسلے کو پھیلاؤ, لوگوں کو ذکر کرواؤ. اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ ذکر کسی کی نگرانی میں کرنا ہے. آج سوشل میڈیا پہ جو ایک بہتات ہے ذکر کی کہ 7 دن یہ پڑھنے, 8ویں دن یہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ذکر جب بھی میری مائیں بہنیں نوجوان کریں, کسی کی مائیت میں کریں, کسی کے زیر تحت رہ کے کریں, کسی سے رابطے میں کریں. اور ذکر صرف اجازت سے ہوتا ہے. آج جتنے مرض ہمارے بنے ہوئے ہیں, میرے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا, ہم نے یہ بھی پڑھ لیا, اللہ کو یہ پڑھ لیا, تو ان کی بے چینی ختم نہیں ہوتی. تو یہ کسی سلسلے میں آنے سے ہوگا, تصوف طے کرنے سے ہوگا. اور آپ کو جو قرار آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ چلنے سے, روحانی علاج کروانے سے ایک روحانی علاج ہوگا. ادھر سے ذکر لیں گے. اور ایسے سینکڑوں مریض پچھلے 10-12 سالوں میں میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہوئے خانقاہ میں آ کر. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بات لازمی کہوں گا کہ جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ کسی سے پوچھ کے ذکر کریں تو ان کے لیے بہتر ہو جائے. ڈپریشن کا علاج, انگزائٹی کا علاج, فرسٹریشن, بے چینی, ایک مرض چلا ہے سوسائیڈل تھاٹس لوگوں میں. جی, بہت زیادہ. بہت ایسے مریض آئے کہ جی بس خودکشی کرنے کو دل کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں ذکر کثیر ہے. بسم اللہ کا ذکر جتنا ہمارا شیخ کرواتے ہیں, میرا نہیں خیال پوری دنیا میں اتنا بڑا ذکر, 12,000 کا یومیہ, پھر 30,000 یومیہ, اس سے کم بھی ذکر ہے, 12,000 7 دن میں بھی کرواتے ہیں. تو ایک نصاب طے ہوتا ہے. میں اب تک سمجھا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ 2, 4, 6 مہینے 8 مہینے چلے تو اس کی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ, بڑی بات. تو روحانی بڑا فیکٹر ہے. یاسر بھائی, یہ بتائیے کہ جیسے یہ پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر, ڈپریشن کے, تو ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ کون سا ایسا ذکر ہے جو ان بیماریوں کو ختم کر سکے؟ تھوڑا آپ گائیڈ کریں گے. اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں, بحیثیت مجموعی میں بات کروں. ہاں, ہر مریض کا ایک تو الگ ہوتا ہے. جی. تو ہم چند ذکر شروع میں کرواتے ہیں ان کو
جس سے مشاہدہ یہ ہوا کہ ان کے مرض میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اکثر کی دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ بالکل، وہ ذرا عوام الناس کو ایک آدھ ذکر بتائیں آپ کی اجازت سے اگر ہو سکے تو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو منزل صبح شام اہتمام کریں، منزل کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے شیخ کا وظیفہ ایک عام ہے، بڑا پرانا، جی جی، میڈیا پہ چل رہا ہے، شیخ کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ صبح کے ٹائم 1000 بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک منزل درود شریف اول آخر، اس کا پانی تیل گھر کے آٹا چینی دم کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوپہر میں 211 مرتبہ یا منیم درود شریف کے ساتھ، یا منیبو، ہاں یا منیمو یا منیم، اللہ کا صفاتی نام ہے انعام کرنے والا، دوپہر کو یہ پڑھیں، شام کو منزل پڑھیں، ایک تسبیح کلمے کی، ایک تسبیح درود شریف کی، استغفار کی، اور تیسرے کلمے کی۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو تمام مائیں بہنیں ہمارے حضرات کر سکتے ہیں، اور اس کا پانی دم کریں، مسلسل پانی پئیں تو انشاءاللہ بہت شفا ہوگا۔ بہت زبردست۔ دیکھیں آپ نے جو بات بتائی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، جی الحمدللہ۔ اور ہمارے ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی مسلک کے لوگ ہیں جو گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہے، روحانی لوگوں کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑا عجیب سا تعصب پیدا ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ حکیم صاحب، میں سمجھتا ہوں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ اویسیہ پاکستان نے اس وقت لوگوں کے ان مسائل کا حل کیا ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے شیخ دن رات سفر میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اور ذکر کثیر سے معاملہ حل ہو رہا ہے۔ اور آپ کا جو سوال تھا اسی میں آ رہا ہوں کہ اعتماد اس لیے بحال ہوگا کہ جو علاج اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، سبحان اللہ، صحابہ نے لوگوں کا کیا، آگے سینہ بسینہ منتقل ہوا، اسی ذکر سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ بالکل، کوئی گمراہی نہیں ہے سلسلے میں، قرآن سنت حدیث فقہ اس پہ سارے لوگوں کو چلاتے ہیں، ماشاءاللہ، کوئی اس میں شرک نہیں ہے، کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ جو لوگ لاہور میں ہیں واقعی ملاقات کر سکتے ہیں، جو دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سے ذکر رہنمائی لے سکتے ہیں، رہنمائی لے، دن میں سر سکون آ جائے گا۔ بہت شکریہ جی آپ۔ عمران بھائی یہ بتائیے، یہ جو لیور کے بھی بہت زیادہ آج کل ڈس آرڈرز آ رہے ہیں، اکثر یہ جوائنٹس ہو جاتا ہے اور ہیپاٹائٹس بھی لوگوں کو بہت ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق ایچ پیلوری کے ساتھ بھی ہے کہ یہ اس سے ہٹ کے کوئی بیماری ہے؟ یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ پیلوری جو ہے نا، مین جو ہمارے وہ معدے کو پہ جا کے نا افیکٹ کرتا ہے۔ جب وہ اپنا مکمل وہاں پہ جگہ بنا لیتا ہے، اس سے آگے پھر مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، جن میں ہمارے پاس معدے کا کینسر بھی آ سکتا ہے، معدے کا السر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے یہ گرو کرتا جاتا ہے، آگے جا کے انٹسٹائن کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا، وہاں پہ جا کے بھی اپنا انفیکشن کاز کرتا ہے، اس کے بعد یہ آگے جا کے افیکٹ کرتا رہتا ہے ہمارے پورے جی آئی ٹی کو۔ اوکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ امیون سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے کون سی خوراک ہونی چاہیے؟ دیکھیں آج کل جو ہم ہیں جس لائف سٹائل میں ہم جی رہے ہیں نا، جہاں پہ بہت ساری آپ نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ لائف سٹائل کا موڈیفائی کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ڈائٹ ہے نا اس کو پراپر مینٹین کریں۔ اس کے بعد ہم جنک فوڈ جو ہے نا، سب سے جو مین وجہ ہے ہماری تمام جی آئی ٹی کی بیماریوں کی نا، وہ جنک فوڈ ہے۔ اس میں وہ ہمارے بچے تو اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہی وجہ اور ہے، یہ 3 ٹائم کھا رہے ہیں جنک فوڈ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا ان میں، یا ہمارے جو آج کل نوجوان ہیں ان میں یہ ہائی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری یہ جنک فوڈ ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی فیٹس ہوتے ہیں، وہ جا کے ہماری باڈی میں ابزارب ہو جاتے ہیں، وہ جا کے وہ مختلف بیماریوں کے باعث بنتے ہیں۔ اوکے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو شوگر کا جو معاملہ ہے، کیا طب کے اندر اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ بالکل، شوگر جو ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری جو عوام ہے نا وہ اس میں گمراہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ہماری جو طب ہے نا اس میں الحمدللہ شوگر کا بہترین علاج بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نا، ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی وہ پراپر جو ہے ایکسرسائز کرے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوگر کی جو لیول ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے نا ڈائٹ پلان دیتے ہیں کہ اس نے کون سی چیزیں نہیں کھانی جس کی وجہ سے شوگر کے لیول جو ہائی نہ ہو۔ بالکل صحیح، زبردست، بہت شکریہ۔ یاسر بھائی یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی کہ لوگ خود سے جو ہے ذکر نہ کریں بلکہ کسی کی سپرویژن میں کریں، تو کیا ہمارے پاکستان میں کچھ انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جو روحانی لوگوں کو ٹریننگ ہے، یا یہ جو مدرسے ہیں انہی کے ذریعے یہ لوگ نکلتے ہیں، یہ بھی کوئی ادارہ بھی ہے کوئی ایسا؟ سب سے پہلے جو ادارہ بنا وہ نقشبندیہ شاذلیہ اویسیہ پاکستان ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت پچھلے 15 سال سے 17-18 سال سے لوگوں کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ علم سکھا رہے ہیں۔ اور اب جو خلفاء جو اجازت یافتہ ہیں جی ان کو شیخ باقاعدہ کلاسیں دے رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ زبردست۔ کیونکہ آج باہر یورپ میں لوگوں کو جادو سکھایا جا رہا ہے،
ہاں یہ بالکل ایسی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اشد ضرورت ہے ان پروگرامز کرنے کی، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے بالکل کہ ان کے مسئلے کا حل صرف اللہ کا ذکر ہے. بے شک بے شک. جو ذکر اللہ کے نبی نے کروایا، جو صحابہ کرام نے کروایا، جو اولیاء کرام نے کروایا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں 4 جو سلاسل بڑے غالب ہیں، بڑے مشہور ہیں، قادریہ، چشتیہ، ویسیہ اور نقشبندیہ اور پھر شاذلیہ ہمارے شیخ پاکستان میں وہ لے کر آئے. ان کو ویسی نسبت حاصل ہے. ذکر کثیر ہمارے شاذلیہ میں ہے. لوگوں نے بڑی ایک تو سوال کیے کہ جی اتنا ذکر نہ کروائیں، لوگ پاگل ہو جائیں گے. فرمایا تمہارے یہاں ذکر قلیل ہے میرے شیخ نے، اگر تم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ، کہ ہمارے یہاں ذکر کثیر ہے، اگر ہمارا شاذلی کم ذکر کرے گا تو پاگل ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. جیسے بھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں. ناظرین ابھی وقفے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں کہ روحانی طور پہ کیا حل ہے، اور جسمانی طور پہ حکیم عمران صاحب بھی بڑے مشورے دے رہے تھے. اور یاسر بھائی کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ روحانی کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی سپرویژن میں کرے، بلکہ خود سے ذکر نہ کرے. اور دوسرا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ مسنون ٹریٹمنٹ ہو، جو آپ کو شریعت محمدیہ سے جس کی ریفرنس ملے ہوں، جو احادیث سے ریفرنس ملے ہوں، جو آپ کی فقہ سے ریفرنس ملے ہوں، اس کے مطابق آپ جب چلیں گے تو انشاءاللہ آپ گمراہی کی طرف نہیں آئیں گے. تو یاسر بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ روحانی مریض ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے پلیز. چند ایک علامات ہیں جی، اس علامات تو بے شمار ہیں. جی جی. اس میں مریض کی بے چینی ہوتی ہے، طبیعت میں دردوں کا ہونا، جوڑوں میں دردوں کا ہونا، اچھا کندھوں میں درد ہونا، اور بوجھ رہنا کندھوں پہ، یہ اکثر لوگ آ کے کمپلین طبیعت کرتے میں اطمینان نہ ہونا. بالکل ٹھیک. اور بہت طبیعت بے چین رہنا اندر سے. ایک خاتون میرے پاس آئیں، مختصر بات کروں گا. جی جی. وہ بہت ینگ تھی تو ان کے جوڑوں میں شدید درد تھی، جی اور کسی اس میں دینی ادارے سے وابستہ تھیں. جب ان سے میں نے کہا جی آپ بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں، اس سے درد بڑھ گئی، تو ان کی حیرت کی بات تھی. بہرحال وہ میرے پاس چند دن ان کا علاج ہوا، آج وہ بہت صحت مند الحمدللہ کام کر رہی ہیں. تو یہ علامتیں یہی ہیں کہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، علاج کرتے چلے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مالج سے رابطہ کر کے خانقاہ میں آ کے اپنا مرض بتائیں، اس کا استخارہ کروائیں اور علاج شروع کریں. تو استخارہ حضرت پہلے ہمارا یہ مسنون طریقہ ہوتا تھا لوگوں کا، شادی بچی کا معاملہ ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو استخارہ لوگ کرتے تھے. اب لوگ استخارہ کی طرف نہیں جاتے اور ڈائریکٹ کام کرتے ہیں، یہی وجہ شاید وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو اس بارے میں بھی عوام کو بتائیں کہ استخارہ کے حوالے سے ان کو ذرا رہنمائی کیجیے. استخارہ اللہ سے مشورہ ہے ماشاءاللہ، اور جو نہیں کرتا خوار رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر مسئلے میں اللہ نے فرمایا استخارہ کرو. استخارہ کی مصنون دعا بتائی گئی، رات کو 2 رکعت پڑھی، وہ استخارہ کریں. استخارہ خود سے نہیں کر سکتے تو جو اس کام کا ماہر ہے، کوئی روحانی مالج ہے، ان سے کوئی اللہ والا ہے، ان سے استخارہ کروایا جائے. بالکل. اور اس استخارے پہ چلا جائے. میں سمجھتا ہوں بالکل. حکیم عمران نذیر صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آج کل سردیوں سے ایک دم موسم گرمی کی طرف آ رہا ہے، کلائمیٹک چینجنگ ہے، تو بہت سے یہ نزلہ زکام اور وبائی امراض، اور بالخصوص یہ جو پچھلا 15-20 دن 1 ماہ گزرے ہیں، ہمیں یہ سننے میں آیا کہ جتنے پاکستان کے جو ہاسپٹلز ہیں بالخصوص کارڈیالوجی، وہاں پہ یہ ہارٹ اٹیک کے ایشوز بہت آئے ہیں. پھر یہ آپ کے انفلوئنزا جو ایک ڈیزیز ہے یہ بہت پھیلی ہے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ، اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرونا ہے یا کیا معاملہ ہے. تو ذرا بتائیں کہ یہ جو کلائمیٹک چینجنگ کے اندر ہے، آپ طب کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرے تو ان موذی امراض سے بچ سکتا ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل جو کارڈیک ایشو اور جو انفلوئنزا یہ بہت عام ہے، اور اس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرونا ہے، یہ کیا ہے. جی اس میں ہماری سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی سمٹمز جو ہے نا دیکھیں کہ کیا سمٹمز ہمیں آ رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر جس آپ نے کہا کہ کارڈیک ایشو ہیں، کارڈیک ایشو کی وجوہات کیا ہیں، اس میں ہم جا کے اپنے جو معالج ہے اس سے جا کے مشورہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ سب سے اس کی بڑی وجہ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ جنک فوڈ اور فیٹس وغیرہ ہیں نا، یہ ہماری جو ہے نا آرٹریز اور ان کو جا کے کیا کرتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں. اور ہم ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ کے ایشوز کی طرف موو کر جاتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انفلوئنزا اور یہ کف اور یہ جو ہے نا فیور کی طرف بھی موو کر جاتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے ہی ہمارا جو موسم ہے، کلائمیٹ ہے، وہ سردی سے گرمیوں کی طرف موو کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہماری جو فوڈ ہے اس کو ہم موو آن کریں، اپنی گرمیوں والی فوڈ کی طرف آئیں. جیسے کہ انفلوئنزا ہے یا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گلے میں یا کچھ بھی اس طرح کے ایشو ہے، تو ہم گرم چیزیں یوز کریں تاکہ وہاں پہ جو بیکٹیریل انفیکشن ہے نا وہ کل ہو سکے.
مثلا ابھی آپ نے کہا کہ سردیوں سے جب آپ گرمی کی طرف آتے ہیں تو گرمی والی ڈائٹ، تو گرمی والی ڈائٹ میں تو سب سے اہم بوتل ہے، لوگ بوتل شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بوتل کیا کوئی فائدہ مند چیز ہے جو عوام ماشاءاللہ ایک دن میں 3 اور 4 بوتلیں پی رہے ہیں؟ نہیں، یہی تو ہماری سب سے بڑی وجوہات ہے کہ ہم سب سے پہلے گرمیوں میں کیا کہتے ہیں، بوتل کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی وجوہات بنتی ہے ہمارے جی آئی ٹی کے ایشو میں۔ ہمیں یہاں پہ نیچرل ڈائٹ لینی چاہیے جس میں ہمارا دودھ ہے، لسی ہے، دہی ہے، ان کو ہم جوسز لیں فریش، جیسے وائٹامن سی جو ہے امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، یہ چیزیں لینی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بلڈ پریشر کا جو ہے ایشو، کولیسٹرول وغیرہ کا، اس کے اندر کوئی آپ ایسی ریسیپی کوئی لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ خون جو گاڑھا ہوتا ہے یا جو آپ کے بلڈ تھک ہونے سے بی پی شوٹ کرتا ہے، اس والے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جیسے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر جیسے ہی شوٹ کرتا ہے نا، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بالکل کنٹرول میں نہیں رہ جاتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، ہمیں نا ڈائٹ پلان چینج کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں کیا لینا چاہیے، سب سے پہلے جو ایسی چیز لینی چاہیے جو ہمارے بلڈ کو کیا کرے، سب سے پہلے کم کرنی چاہیے۔ وہ کون سی چیز ہے بتائیں یہ بھی؟ اس میں سب سے پہلے جو ہماری ہے گارلک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جنجر ہے، مین جو ہے وہ جنجر جو ہے وہ کیا کہتی ہے، ہمارے کولیسٹرول لیول کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں لہسن کھانے سے جو السر بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کو کس شکل میں کھایا جائے؟ دیکھیں لہسن جو ہے نا، آپ نے کہا السر کیا گٹس پڑتے ہیں اس سے، گٹس پڑتے ہیں، تو مین ہم دیکھیں تو لہسن جو ہے نا وہ بیکٹیریا کو کل بھی کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنے فوڈ میں لیں یا اس کو آئل فارم میں کیا کر سکتے ہیں، ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یاسر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں میں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے لوگوں کو آگاہی کی۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ سایہ ہے یا کچھ جناتی معاملہ ہے، تو اس صورت میں ان کو کیا علامات آئیں گی کہ اگر ان کے اوپر کسی چیز نے سرایت کی بھی ہے تو کیا کیفیات ان کی ہوتی ہیں، تھوڑے اس بارے میں بتائیں۔ جسم پہ وزن آئے گا، وہی علامات جو بھاری پان والی ہیں، ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور رات کو نیند لے کے بھی فریش نہیں ہوں گے، صبح کو جسم تھکا رہے گا بہت سارا، یعنی ساری رات 8 گھنٹے 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی فریش نہیں رہیں گے۔ جیسے فرمایا نا ابھی آپ نے گفتگو میں، ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا، ایسے ہی ہمارا آج کے دور میں روحانی لائف سٹائل چینج ہو گیا، بالکل ایسے اس پہ واپس آنا پڑے گا۔ بڑی مختصر چیزیں ہیں، تحفہ دے رہا ہوں آپ کے چینل سے، کہ صبح 10 دفعہ آیت الکرسی جب اٹھیں جاگیں، زبردست، مائیں بچوں کو کروائیں، 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھوا کے خود پہ دم کریں، زبردست، یہی عمل رات سوتے وقت ریپیٹ کریں، کیا بات، 10 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ مسنون ہے، ماشاءاللہ، بستر جھاڑیں، ماشاءاللہ، بچوں کو مائیں وضو سے سلائیں، باوضو سوئیں، باوضو سوئیں، ذکر کا اہتمام کریں، صبح شام منزل کا اہتمام، ماشاءاللہ، بسم اللہ کا اہتمام، اور اپنے بچوں کو 1-1 2-2 تسبیحیں کلمہ شریف کی پڑھوائیں، اور لازمی کسی روحانی معالج جس کو راقی بولتے ہیں، جو رقیہ کرتا ہے، اس سے باقاعدہ سیکھا ہوا ہے، زبردست، ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ روحانی مرض جو ابھی ابتدائی سٹیج میں ہے وہ بگڑ کے آگے بڑھ نہ جائے۔ جس طرح سے جسمانی علاج کرواتے ہیں حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، ایلوپیتھک سے، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہمارے شیخ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ وہ روحانی علاج کی طرف بھی آئیں، زبردست، اور اپنا روحانی حصار جیسے میں نے بتایا بھی، آیت الکرسی، صبح شام منزل 10 تسبیحیں بسم اللہ کی۔ یہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ 40 دن کر لیتا ہے تو وہ بابوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ بابی بھی تو بن گیا نا جی، لوگوں کو گمراہی پھیلانا اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کے مختلف باتیں ہونا، تو ذکر سے ہوگا، ذکر کثیر سے ہوگا، اور ذکر کسی کی مائیت میں کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، جی یہ آپ کا زبردست طریقہ کار ہے۔ اور دیکھیں ناظرین، کتنی خوبصورت بات کی یاسر بھائی نے کہ لوگوں کو وہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، دیکھیں آسان سی طریقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار بار پڑھنا ہے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، کلمہ طیب کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ کوشش کریں بچے باوضو سوئیں۔ تو جب آپ باوضو سوئیں گے تو آپ کا جو یہ ہتھیار ہے وضو، اور اس میں آپ روحانی اٹیک سے اور نظر بد سے، اچھا یاسر بھائی ایک چیز اور دیکھیں، نظر بد سے یاد آیا، اکثر والدین کہتے ہیں کہ بچے ان میں چڑچڑاپن بہت ہے، ایون کئی بچے ماشاءاللہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ٹریک سے اتر جاتے ہیں، تو کیا یہ نظر بد کے ایلیمنٹ ان بچوں میں ہوتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں بھی کوئی تحفہ دیں۔ بالکل، اس دور میں نظر بد بہت زیادہ ہے، اس بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے
کہ آخری دور میں میری امت میں قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی نظر بد سے ہوں گی. نظر بد آدمی کو قبر میں دھکیل دیتی ہے, اونٹ کو ہانڈی میں بند کر دیتی ہے. نظر بہت لگتی ہے, پھر ہم بچوں کی تصویریں لگاتے ہیں ڈی پی پہ, سوشل میڈیا پہ, بچہ پاس ہوتا ہے جی, اس کا اعلان ہوتا ہے, باقاعدہ تشہیر ہوتی ہے, تو نظر بد میں بچہ چڑچڑا ہوگا. یہی عمل جو دیا جی جی یہ بھی, اور ایک وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ سورہ قلم کی آیت ہے آخری. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. مائیں 7 بار پڑھ کے درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم بھی کریں, ماشاءاللہ, اور بچوں کو پانی پلائیں, ان کے میٹھے پہ دم کر دیں, کھانے پہ دم کر دیں. اور شام کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ایک بڑی بات اصل آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اکیڈمیوں اسکولوں کے بعد رات کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں. اپنے گھروں میں جو بچوں کی کتابیں سیرت النبی کی ہیں, حیات الصحابہ کی ہیں, وہ ان کو پڑھ کے سنائیں. کیا بات, دین سے ہماری قربت ہوگی. زبردست. اور مسلمان ذکر کثیر کا نام ہے, میں آپ کو عرض کر دوں. جی جی بالکل. ذکر کثیر گھروں میں لانا پڑے گا واپس. اس کے لیے میرے شیخ دن رات ان تک محنت کر رہے ہیں. یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی اصل چیز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں جی یاسر بھائی نے کہ ہمارے بچے آج کل جو چیچڑا پن آیا ہوا ہے ان کے اندر, اور ضدی بہت ہیں بچے, تو ان کا بڑا پیارا حل, اور یہ بھی قرآنی حل دیا ہے انہوں نے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہے وَمَن يَقَادُ اللَّهَ سے لے کے کافرون تک, یہ 7 بار مائیں پڑھ کے اول آ کے درود شریف بچوں کو پانی پہ دم کر کے دے دیں, ان کے اوپر پھونک دیں, یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. اور اسی طرح آپ یقین کریں کہ انہوں نے ایک راستہ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ گمراہ نہیں ہونا, قرآن حدیث سے ہر چیز ثابت ہے. اور آپ سلسلہ جو ماشاءاللہ نقشبندیہ شاذلیہ کا ہے, اس کے اندر ایک پوری نصاب ہے کہ یہ ذکر اتنے بار کرنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کثرت ذکر کے ساتھ بڑی خیر و برکتیں ہیں. اور یہ یاسر بھائی نے بتایا کہ جب لوگ ذکر کی طرف آئیں گے تو یقیناً غم, پریشانیاں, ڈپریشن, انزائٹی دور ہوگی. اور انسان چونکہ مرکب ہے جسم روح کا, اور آج انسان دیکھ لیں کتنی ترقی کر لی ہے, کون سی ایسی چیز نہیں ہے ٹیکنالوجی جس میں انسان کو اس نے نہ پالی ہو, لیکن اگر نہیں پائی تو وہ صحت ہے کہ صحت سے وہ محروم ہوتا جا رہا ہے. گردوں کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں, شوگر کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں, اسی طرح بلڈ پریشر کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں. تو آخر میں یاسر بھائی 1 منٹ کا آپ سے 1-2 منٹ کا ٹپ لوں گا, پھر عمران بھائی سے لوں گا, پھر ہم پروگرام کا اختتام کر جائیں گے. ایک بات مجھے بھی یاد آئی کہ میرے پچھلے 10-12 سالوں کے عرصے میں میرے تجربات میں جو چیز سامنے آئی, میاں بیوی کے جھگڑے. ہاں یہ بڑا کامن ہر گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا, مسائل, اور یہ جناتی جادو ہے. تو حضرت یہ کیا کوئی اعصابی ویکنس کی وجہ سے ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کیا ایشو؟ میرے شیخ فرماتے ہیں میاں بیوی پہ 4 طرح کا جادو ہوگا. اچھا. ایک دور سے شکل دیکھ کے نفرت آ جائے, بیوی کو میاں سے, میاں کو بیوی سے. بالکل. تو یہ سمجھ جائے روحانی مسئلہ ہے. دوسرا پاس آ کے بیٹھے تو نفرت آ جائے. تیسرا حق ادا کرنے کے قابل نہ رہیں. اور چوتھا بھی اسی سے لنکڈ ہے. تو شیطان جو کام کر رہا ہے ہمارے گھروں پہ, وہ کہتا ہے بڑے کام تو سارے خود ہو جائیں گے, میاں بیوی کو لڑوا دو آپس میں, باہر دوستیاں نبھائیں, باہر کھانے پینے کھائیں, اور گھر میں آ کے بیوی پہ سب و شتم ڈھائیں. تو یہ روحانی ایلیمنٹ ہے, اس کے لیے لوگوں کو رابطہ کرنا پڑے گا. بے شک. اور لوگ اس مسئلے کو سمجھ جائیں. جب میاں بیوی میں اتفاق ہوگا, محبت ہوگی, تو اس گھر میں بچے بڑے پروان چڑھیں گے بڑے اچھے سے. یہ بڑا پیارا آپ نے پوائنٹ بتایا کہ اکثر گھروں میں جب بڑے لڑتے ہیں تو اس کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے بچوں پہ, اور بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور بچے کی جو نشوونما کا وقت ہوتا ہے, جو اس کی کارکردگی شو کرانے کا وقت ہوتا ہے, وہ سارا سلمپ ہو جاتا ہے. یہ میں نے بڑی بیسک بات بتائی. نہیں آپ نے بہت زبردست بات بتائی ہے عوام کو. اس کے لیے عورتیں بھی ذکر پہ آئیں, مرد بھی ذکر پہ آئیں, اور کسی خانقاہ سے جو اس چیز کا اہل ہوں ان سے علاج کروا کے ذکر لیں. ماشاءاللہ. میں تو مریضوں کو الحمدللہ دن رات ٹائم دیتا ہوں, الحمدللہ جواب دیتا ہوں, کیونکہ لوگوں کا مسئلے مسائل ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. یہ خانقاہی نظام تصوف کا کہ لوگوں کو ذکر پہ لا کے منت سماجت کے ساتھ, اور ان کو ذکر پہ لے آئیں, ان کے گھروں میں بہتری ہو جائے. زبردست. عمران بھائی آپ بھی مختصر سا پیغام دیں عوام کو, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ صحت کے حوالے سے؟ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی ہے کہ میدے کے جو امراض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ امپروو کرنی چاہیے, جس میں ہمیں کیا کہتے ہیں ادرک, لہسن, اور اس کے بعد ہلدی وغیرہ یوز کرنی چاہیے. اور اپنی جو مین جو بات ہے وہ اپنے
لائف سٹائل کو نا سیڈنٹری کو ختم کریں اور اس کو امپروو کریں تاکہ ایکسرسائز کی طرف آئیں، واک کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ہیلدی رہ سکیں اور بیماریوں سے بچ سکیں. بالکل. باقی یہ ڈائٹ کے والے سے بتائیں کہ بچے کیا کچھ کھائیں گے بھی ذرا بتا دیں تھوڑا سا. چھوٹے بچوں کی نشو و نما کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں؟ حکیم لوگ تو بڑے مربے بتاتے ہیں، بڑے شہد بتاتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ ہمارے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان میں جب آئرن کی کمی ہوتی ہے نا وہ مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو بچہ ہے نا وہ کھجور جو ہے سب سے بڑا آئرن کا ریچ سورس ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ دیں گے تو وہ بچہ نہیں لے پائے گا. اس کو ہم ڈرائی کر کے اس کا پیسٹ بنا کے دودھ میں مکس کر کے جب بچے کو دیں گے تو اس سے اس کی نشو و نما بھی ہوگی اور اس کی آئرن کی ڈیفیشنسی بھی پوری ہوگی. زبردست. اور یہ ایک چیز آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو سرخ مرچ اور اسپائسی چیزیں ہیں یہ ہمارے بچے آج کل وہ آلو کے چپس ہیں، سموسوں پہ چھڑک چھڑک کے نمک کھاتے ہیں، تو یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ نقصان اس کا ہمارے جی آئی ٹی پہ ہوتا ہے، جس سے میدے کے السر، اس کے بعد جی آئی اس کے انٹسٹائن کے اور ہمارے گلے کے ایشوز اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اپنی جو ڈائٹ ہے نا اس کو نیچرل کی طرف لے کے آئیں اور اسپائسی چیزوں سے بچیں. بہت شکریہ محترم یاسر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اتنی مصروفیت کے باوجود آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور لوگوں کو روحانی گائیڈ لائن دی. اور حکیم عمران نذیر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو صحت کے حوالے سے بہت سے ٹپس بتائے. ناظرین دیکھیں، اچھی صحت کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے انسان کو، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ صحت اچھی ہوگی تو آپ روحانی معاملات اپنے ادا کر سکیں گے. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے. آج مساجد کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اتنے ہی لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا، اور یہ ڈاکٹرز، ہمارے معالجین، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں عوام اتنی جو ہے وہ جوڑوں کا مرض ہو گیا. نوجوان بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ حج کر سکیں گے. حج ایک بڑی مشقت والی عبادت ہے. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ روزے رکھ سکیں گے. اور آپ ماشاءاللہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ جو ہمارا کچھ دنوں بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور میں عوام الناس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ 360 دنوں میں سے صرف 30 دن آپ کی باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن کا دن ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو یہ رمضان ہے یہ اللہ پاک نے بلیسنگ ہے انسانوں کے لیے. آج پوری دنیا کے اندر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا دور بول بالا ہے، اور آج یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماریوں کا ایک ہی حل ہے، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. آج مغربی دنیا کے لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے اور اللہ پاک کی نے جو ہے ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں یہ ہم پہ انہوں نے احسان کیا ہے. آج یہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ دل کے امراض سے، کولیسٹرول کے امراض سے، جگر کے امراض سے، معدے کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ جو روزہ رکھنے کا قابل ہے وہ ضرور روزہ رکھے. بہت شکریہ. اپنے میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.